يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. मैंने 3 रोज पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जब किसी बहुत बड़े आलिम का मैं सहारा लेता हूँ उसके नुक्ते का, तो मैं उसका नाम का ऐलान जरूर करता हूँ. उसके 2 फायदे होते हैं. उसकी रूह खुश होती है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती किसी बड़े आलिम का वो पढ़ते हुए. लेकिन शर्मिंदगी कब होगी? जब मैं उसका नाम ना लूं. और मुझे गुस्सा आता है जब बड़े बड़े पढ़ने वाले पूरे पूरे अशर पढ़ जाते हैं और नाम जबान पे नहीं आता कि नाम तो बता दे किस आलिम का, क्योंकि फिर अपनी क्या बताएं, शोहरत, हवस मार दिया सब चीजों ने, मार दिया सब चीजों. ऐसा नहीं होता. उलमा का हक है कि अगर उनकी कोई बात हो तो बयान तो करो, लोगों को बताओ, ताकि बच्चों को नाम तो मालूम हो कि कैसे कैसे नाबिगा गुजरे हैं हमारी कौम में. सलवात भेजी मोहम्मद आले मोहम्मद का मैंने सुना अभी, यकीन है मुझे बहुत अज़ियत, मुझे बहुत तकलीफ जब किसी की ज़बान से मैंने पूरा अशरा सुना. इत्तेफाक से वो थे भी मेरे अजदाद में से जिनका वो अशरा पढ़ा था. मैंने कहा शायद कहीं ये नाम ले, शायद कहीं ये नाम ले, लेकिन उनको इतनी तौफीक नहीं कि उस आलिम का नाम ले देते कि मैं किसका पूरा लफ्ज़ ब लफ्ज़ अशरा पढ़ रहा हूँ. सलवात भेजी मोहम्मद आले मोहम्मद पर. चलिए खैर, ये तौफीक़ात की बात भी मैं आपको बता रही. काकी वाला सारा ये मुज़ाफ मिलेगा बहुत शानदार तरीके से बयान किया था. और इसी कराची की एक जगह मजलिस में मेरा ख्याल 80-81 की बात होगी, जब नकल साहब के बाद तशरीफ लाए थे, पढ़ने आते थे यहाँ कराची. तो उस वक्त की मस्जिद में वो रिकॉर्ड की भी आ गई बाद में. उसमें इसके मुज़ाफ की बात है. कहा अलग है भाई, अल्लाह अलग है, उसका अम्र अलग है. इन्नमा अम्र हो, जब वो किसी शय का इरादा करने कहता हो जा, हो गई, ये अम्र है. समझ में आ गया? इरादे अब तशरीह करते, इरादे रब्बी का नाम है अम्र. समझ में आई बात? जो मतलब निकला वो क्या निकला? अम्र क्या है? इरादे रब्बी, रब नहीं, इरादे रब्बी. अब ये इरादे रब्बी जहां भी होगा अम्र वहां होगा. लारे आपको ऐसा इत्मीनान रखें, ये इरादे रब्बी जहां भी होगा वही अम्र होगा. इज़ा अरादा शयन, जब वो किसी शय का इरादा करने कहते हो जा, हो गई, ये है अम्र. यानी इरादे रब्बी का नाम है अम्र. इरादे रब्बी का नाम है अम्र. जहां ये अम्र होगा वही इरादे रब्बी होगा. रब अलग, अम्र अलग. एक जल्दी से एक रिवायत पढ़ता हूं, बहुत बार सुनी, मगर इस मतलब के साथ अब सुनिए मुझसे पहली बार. सवाल आया था, शाम भेजा गया था सवाल, कौन सी 10 चीजें एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर है? आप सुनते रहते हैं, मुझे कोई दलील कायम करनी है इसलिए जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं. वो क्या जवाब देता? यहाँ भेज दिया, भेज बदल के आदमी को जावे वहां पूछ के आ जा. यहाँ आया, खड़ा हुआ, मौला 10 चीजें. कूफे आया, मस्जिद कूफा में खड़ा होकर कहता मौला 10 चीजें कौन सी जो एक दूसरे से ताकतवर है? मौलाना मुस्कुरा के कहाँ से आया? तो आपका चाहने वाला यही कहूँ, नहीं तो यहाँ का नहीं है, ये भी बता दूं कि किसने भेजा है. फिर शर्मिंदा हो गया. अच्छा, मेरे बच्चों में से किसी से पूछ लो, ये नहीं कहा कि हसन से पूछो. बैठे हैं ना सब, इमाम हसन मुश्तबा बैठे, इमाम हुसैन इस्लाम बैठे, जनाब हन मोहम्मद हनफिया बैठे, जनाब बाबी, किसी से पूछ लो. लेकिन ये बच्चों का हद अदब कि सब ने हसन की तरफ इशारा किया कि हसन बताएंगे. यानी अली ने ये भी बता दिया कि मेरे सब बच्चे जानते उन 10 चीजों को. हसन मुश्तबा ने बताना शुरू किया. पत्थर, पत्थर से सर जल्दी जल्दी चले, पत्थर से सर लोहा, लोहे से सर आग, आग से सर पानी, पानी से सर वो बादल जो उसको उठा रहा है, बादल से सख्त वो हवा जो उसको चला रही, उससे भी सख्त वो मलक जो उसको लेकर चल रहा है, उससे भी सख्त है मलकुल मौत जो उसकी भी रूह कब्ज कर रहा है, मलकुल मौत से भी सख्त है मौत जो उसको भी आएगी, और मौत से भी सख्त है अम्र रब्बी. एक सवाल भेजिए उससे भी सख्त क्या है? अम्रे, उससे भी सख्त है अम्र रब्बी. अरे भाई, इसमें मासूम कहाँ है? पैगंबर कहाँ है? नबी कहाँ है? इमाम का सवाल नहीं है. बता दिया 10 सख्त चीजें. ये आखिरी चीज क्या बताई? अम्र. मौत के ऊपर भी हाकिम है अम्र, अम्र रब्बी. 10 चीजें खत्म हो गई. भाई सवाल तो पैदा होगा, हमें खुद सवाल पैदा हुआ, तो ये क्या बात हुई? खुद मासूम कहाँ है? इमाम कहाँ है? 10 ताकतवर चीजों में आखिरी ताकतवर चीज है अम्र, अम्र, अम्र. समझ में आया? अम्र क्या है? ये बता दिया मासूम ने कि अम्र रब नहीं है, अम्र रब्बी इरादा रब्बी है. क्या है? इरादा रब्बी. अब आयत पढ़ो, अब आयत पढ़ो. या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र
اولی الامر ضیاء الحق نہیں ہے، کوئی اور ملعون نہیں ہے، کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، کوئی عامر نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، کوئی چور نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی یزید نہیں ہے۔ اولی الامر وہ ہے جس کے پاس ارادہ ربی ہے، جس کے پاس امر ربی ہے۔ اس لیے کہا گیا، ورنہ آیت یہ کہے گی کہ ڈاکو کی اطاعت کر لو اگر بادشاہ بن جائے، اس مغلر بادشاہ بن جائے اطاعت کر لو، حاکم وقت ہے، انگریز ملعون آ جائے اطاعت کر لو، حاکم وقت ہے۔ جیسے میں نے حوالہ دیا مذہبی جماعتوں کا دو چار، جو آ گیا اولی الامر ہے بھائی، حاکم وقت اطاعت کر لو۔ یہی تھے وہ لوگ کہ جو یزید کی بھی اطاعت کرتے تھے کہ اولی الامر ہے۔ اب پہلے سمجھ تو لے، پہلے امر کو سمجھ، جب تک امر نہیں سمجھے گا تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اولی الامر کسی کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے پہلے امر کی تعریف کی، إِنَّ أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ ہے امر، ارادہ ربی، تب تلاش کرو ارادہ ربی کا۔ ان 10 چیزوں میں معصوم نے اپنا ذکر نہیں کیا نا، کیوں؟ اب پورے 10 طاقتور چیزوں کے نام پوچھے تھے، 11ویں کا نہیں پوچھا، 12ویں کا نہیں پوچھا، معصوم نہ معلوم کہاں تک جاتا۔ تو نے 10 چیزوں کا پوچھا، امام نے 10 بتائے، اس لیے بچایا منصب کو کہ امر ربی سمجھ میں آیا، بس سمجھ لو جہاں ارادہ ربی ہوگا وہی اولی الامر ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب امر، اولی الامر، صاحبان امر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ بس جب کسی شے میں تنازع ہو جائے، آپس میں الجھ جاؤ تو خود منصف نہ بن جاؤ، خود فیصلہ کرنے والے نہ بن جاؤ، پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اولی الامر کیوں بتائے گا؟ اب یہاں تکرار تھی اولی الامر نہیں، ارے سیدھی سی بات ہے نا، بتا تو دیا کہ رسول کے بعد کس کا ہے منصب ہے اولی الامر کا۔ تو اب رسول سامنے نہ ہو تو کہاں جاؤ گے؟ رسول پردہ فرما جائے تو کوئی کہہ سکتے ہیں اب تو رسول ہے ہی، اب ہم کہاں جائیں؟ کس طرف جائیں؟ بتا دیا نا۔ بس آئیے ایک نقطہ رکھیے نا، بات مکمل نہیں، وہاں تک پہنچا دوں۔ کہاں سے شروع کیا تھا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ حرم تو کوئی جگہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے نا۔ بس رسول کے بعد رسول نے پردہ فرمایا، لیکن قرآن نے بتایا کہ اولی الامر ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تک قرآن باقی ایک اولی الامر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ سورہ قدر نے بتایا کہ جب تک امر آتا رہے گا ایک اولی الامر موجود رہے گا۔ امر کا آنا ہی بتا رہا ہے کہ کوئی اولی الامر ہے، کوئی اولی الامر ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ اولی الامر کی اصطلاح یاد رکھیے، ہماری ماشاءاللہ تمام اکادمی یہ مشترک ہے، جانتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب جو آپ اچھی فرمائے وہ بھی جانتے ہیں کہ مشترک ہے۔ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اصطلاحات بدلتی رہی، اب کئی قطب، کئی ابدال، کئی غوث، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارے یہاں اس کو امام زمانہ، اس ساری کائنات کا محور کیا ہے؟ مرکز کیا ہے؟ امام زمانہ۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ یہ آیت بتا رہی ہے نا کہ عمر آ رہا ہے، جب عمر آ رہا ہے تو کہاں آ رہا ہے؟ اب سمجھ میں آئیے ایک اور مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ روح کے بارے میں، اے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ روح تو امر ربی میں سے ہے۔ اب امر کی طاقت معلوم ہو گئی، روح امر کے تابع ہے۔ روح کس کے تابع ہے؟ آیت بتا دی نا، یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کیا ہے روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجیے کہ روح جو ہے وہ امر ربی میں سے ہے۔ امر ربی کو نہیں، امر ربی میں سے، من امر ربی، من تمیز یا پہلے اس کا چھپا کی خدمت میں کہ من امر ربی، امر ربی میں سے، تو امر کے تابع ہے نا۔ کس کے تابع ہے؟ اولی الامر، جس کا مرضی اولی الامر بنا رہا ہے، بیٹھ کے طاقت کے اندر، جس کے ہاتھ میں تو بندوق آگے کا اولی الامر ہے مانا، جس کے ہاتھ میں تلوار آگے، جس کے پاس فوج آگے، جس کے پاس لشکر آگے، اولی الامر مانا۔ کون ہے اولی الامر؟ سب اولی الامر کو۔ روح کس کے تابع ہے؟ امر کے تابع ہے، یا قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن
شیخ امر کے تابع ہے روح. اب سمجھ میں آیا کہ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ اگر اس کے سامنے زندہ لے کر تو آ گیا اور اولی الامر نے کہہ دیا کہ نماز پڑھا دے تو پھر گلا نہ کرنا، کیونکہ یہ اولی الامر ہے، روح اس کے تابع ہے. بس اب آئیے پھر وہیں پر کل سے تسلسل دے رہا ہوں، کل سے قائم کر رہا ہوں. آپ جو نئے آئے ہوئے سمجھیں کہ موضوع کچھ اور نہیں، موضوع ہی چل رہا ہے. لیکن کل کیونکہ میں نے بات یہاں ختم کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ نیلم کا تشریح کروں گا آپ کے سامنے، اس لیے یہاں تک مجھے آنا پڑا. اب معلوم ہے کہ یزید نہیں ہے، اس وقت کے مفتیوں میں، مفتوں میں 700 دین فروش میں فتویٰ دیا یہ اولی الامر ہے. اسی کے بقایا جات یہ ضیاء الحق اولی الامر کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو جب تک ایصال عذاب نہ پہنچوں میری تسلی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے ایصال ثواب، ایک ہوتا ہے ایصال عذاب. جو کچھ آج پاکستان میں جو تباہی مچی ہے اسی بدبخت کی وجہ سے مچی ہے. اس نے اپنی شخصی آمریت کو بچانے کے لیے اس تباہی کی دلدل میں پھینکا پاکستان. ہمارے معاشرے کا توازن بگاڑ دیا، ہمارے رواداری کے معاشرے کو ختم کر دیا، ہمارے ایک دوسرے سے محبتوں کے معاشرے کو ختم کر دیا، ہماری گلیوں سے محبت کو اٹھا کے نفرتوں کے بیج بو دیا. ہمارے دل جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کا دشمن بنا. ہمسایہ جو اپنے ہمسائے کی جان و مال کا محافظ ہوتا تھا اس ہمسائے کو ہمسائے کی جان و مال کا دشمن بنا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا، اس ناصور کو یاد رکھنا. جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا اس میں اس کا سب سے بڑا حصہ ہے جو کر کے گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جو اس کو سمجھتے تھے یہ اسی کے لیے نسل جنہوں نے یزید کے لیے فتویٰ دیا. یہ حاکم وقت ہے، یہ اولی الامر ہے. اور حسین کا مقصد یہ تھا کہ اب تمہیں دکھا کے جاؤں گا کہ اولی الامر کون ہے. اولی الامر سنا کیا کیا حسین، کس لیے یہ اقتدار حاصل کرتے تھے. ملوک یہ بادشاہ کیوں اقتدار حاصل کرتے تھے؟ تاکہ ان کا حکم چلے. توجہ رہے گی تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو جوانوں کو مطلب دے کے جاؤں گا جو ہمیشہ ان کے کام آئے گا، ساری زندگی کام آئے گا. اصول دے کے جاؤں گا تاکہ ہر جگہ یہ اصول کو سامنے رکھیں گے، پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی. شناخت کے لیے دے کے جاؤں گا، شناخت کے لیے دے کے جاؤں گا. کون ہے اولی الامر یہ بتا. یہ حاکم ہے یزید. حسین کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ان کو پہچان کرا جائے کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں. 700 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اولی الامر ہے، حاکم ہے. اور یہی آج تک کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی ہم کیا کریں، اتنے 100 مفتیوں کا فتویٰ ہے ہمارے پاس. ہم اتنے 100 کو نہیں دیکھتے، نہ اتنے 1000 کو دیکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہو مگر حبیب ابن مظاہر جیسا ہے نا. فقیہ رجل الفقیہ من حسین ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ. حبیب ابن مظاہر پڑھ چکا نا 3 محرم پاک میں. کون ہے حبیب؟ اسے حسین فقیہ کہتے ہیں. ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرف ہے، وہ کدھر بن گیا حاکم. دنیا نے کہا یہ اولی الامر ہے، یہ حاکم وقت ہے، اس کی اطاعت واجب. حسین یہ کو بتانے جا رہا ہے کہ جو تخت پہ بیٹھ جائے وہ اولی الامر نہیں ہوتا، وہ حاکم نہیں ہوتا. جو بادشاہ بنتا تھا کیوں بنتا تھا؟ اپنا حکم چلانے کا. اپنا یہ اصول جو میں نے کہا وہ لے کے جا رہا ہوں. سنیے، کسی بھی بادشاہ کی بادشاہت عروج پہ نہیں پہنچتی جب تک وہ اپنے نئے حکم نہ دے. سارے حکم پہلے والے کے اس کی بادشاہت قائم کی گئی، یعنی اس کی خلافت قائم کی. یہ ملوک کی بات کر رہا ہوں، بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں. خلافت کی طرف آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے. میں ملوکیت کی بات کر رہا ہوں، بادشاہت کی بات کر رہا ہوں. کہ ادھر بادشاہ ایک بادشاہ جب آئے گا نئے حکم جاری کرے، میرا حکم. جو بھی نئی حکومت آتی ہے اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے نئے نئے حکم لاتی کہ نہیں لاتی، اچھے ہو یا برے ہو. بعض اوقات برے لانے پڑتے ہیں. ابھی اس کا سب سے برا کام کیا تھا
اس سے بھی برا کام کرو تاکہ لوگ یاد رکھیں کوئی آیا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے، بہرحال میں نے ایک جملہ ادا کرنا تھا وہ کر دیا. اب کیا ہے، اب کب تک اس کا حکم باقی؟ جب تک وہ باقی وہ گیا اس کا حکم بھی گیا ہے نا. نیا بادشاہ ہے، نیا حاکم ہے، وہ اپنے حکم لے کر آئے گا، ورنہ وہ باقی نہیں رہتا. لائے گا نا نیا حکم. تو پچھلے والے کا حکم ختم ہو گیا نا. اب کوئی بتا دے پرانے ملک میں سے کس کا حکم کوئی چل رہا تو بتایا. یہ ہے آمروں کی پہچان، یہ ہے ڈکٹیٹرز کی پہچان، یہ ہے ملوک کی پہچان، بادشاہوں کی پہچان. سمجھ میں آ گئی؟ جب تک ہے حکم ہے، جب گیا بساط لپٹ گئی ہے نا. بساط لپٹ گئی، حکم ختم ہو گیا. جیسے کہ حکم بھی ختم ہو گیا. یہی تو حسین نے بتایا. اولی الامر وہ نہیں ہوتا کہ سامنے سے ہٹے اور اس کا حکم ختم ہو جائے. اولی الامر وہ ہوتا ہے چاہے نو کے نیزہ پر ہو، قیامت تک اس کا حکم آخری حکم ہے. کسی میں ہمت ہے حسین کے حکم کو بدل دے، علی کے حکم کو بدل دے، حسن کے حکم کو بدل دے. تو اولی الامر کون ہوا؟ دنیا یہی چاہتی ہے نا کہ اقتدار لمبا ہو. بادشاہ چاہتا ہے میرا اقتدار لمبا ہو، عامر چاہتا ہے میرا اقتدار لمبا ہو، ہے نا. جب تک میں زندہ ہوں، جب تک پھٹ نہیں جاؤں ہوا میں، جب تک زندہ حسین یہی بتا رہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. چالے چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. لفظ ایک ہی ہے لیکن ہمیشہ احتیاط کی جگہ. یہی عربی زبان کا کمال ہے، عروج ہے، معراج ہے. لفظ ایک ہوگا، استعمال بدل جائے گا. لفظ وہی ہے مکر، لیکن جب کفار کے لیے استعمال ہوگا تو معنی کچھ اور، جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی کچھ اور. جیسے امام، لفظ امام فرعون کے لیے بھی ہے، گمراہ کرنے والے رہبروں کے لیے بھی ہے، اور حق کے امام کے لیے بھی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ اس میں سارے امام ہیں اچھے برے سب، کیونکہ ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائے گا. اس لیے کہا گیا سارے اٹھائے جائیں گے، ہے نا. ایک مشترک معنی ہے، ایک الگ الگ معنی ہے. خیر بس اتنا سمجھ میں آ گئی بات. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. یہ کفار، یہ منافقین، یہ مشرکین اپنی چالیں چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں نا. مکروا ومکر اللہ، اللہ بھی اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. اللہ کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ جو مکر کرے استعمال نہیں ہوگا. کیا استعمال ہوگا؟ اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر کون ہے منصوبہ بندی کرنے والا؟ ان ربک لبالمرصاد. مرصاد کہتے ہیں گھات لگانے. ایک کفار کے گھات میں بیٹھا ہے تمہارا رب. گھبرانا مت، ڈرنا مت. یہ کتنے اپنے کل پرزے نکال لیں، اپنے پر نکال لیں، گھبرانا مت. کہیں کچھ ہو، دائیں طرف کچھ ہو یا بائیں طرف کچھ ہو، مشرق میں کچھ ہو یا مغرب میں کچھ ہو، شمال میں کچھ ہو یا جنوب میں کچھ ہو، تمہارے ہمسائے میں کچھ ہو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس سے بڑے بڑے طوفانوں کو دیکھا ہے. نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا. اسی لیے تو یہ آیت پڑھو گے، مت ڈرنا، مت گھبرانا. یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. یاد رکھو ان کفار، ان مشرکین، ان دہشت گردوں کی گھات میں تمہارا رب بیٹھا ہوا ہے. ان ربک لبالمرصاد. تمہارا رب نشانہ لگائے ہوئے ہیں، کہاں بچ کے جاؤ گے جب یہ اپنے مکر کے عروج پر پہنچیں گے. جب ہم نے پوری دنیا کو اپنے تابع کر لیا، پھر انہیں معلوم ہوگا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ. جب ان کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. اسی امید پر اللہ کے بندے میدان میں ڈٹے ہوئے. امید نہیں، اسی یقین کے ساتھ. یہ یقین انہیں اللہ نے دیا ہے، یہ یقین انہیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ یقین انہیں ائمہ طاہرین نے دیا ہے، یہ یقین قرآن نے دیا ہے. وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ.
قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں. نیل ونمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. ہم نے ارادہ کیا. اب دیکھیے پھر تو جیسے لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے لیے نازل ہوئی. بظاہر یہ فرعون کا واقعہ ہے لیکن قرآن میں اس لیے نقل کیا گیا کہ جب بھی ایسا دور آ جائے سمجھ بظاہر اس واقعے کی طرف جا رہا ہے. ونريد أن نمن. ہم نے ارادہ کر لیا کہ احسان کریں گے, منت گزاریں گے. کس پہ؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. جنہیں ہوئے زمین پہ کمزور کر دیا گیا, مظلوم بنا دیا گیا, ضعیف کر دیا گیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, کسی انسان کا نہیں ہے, کسی مولوی کا نہیں ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. مشیت کے پروردگار فرمایا ہم نے ارادہ کیا جنہیں دنیا نے کمزور کیا, جنہیں دنیا نے ضعیف بنایا, جن پر ظلم و ستم ڈھایا, ان پر احسان کروں گا میں. اس لیے ان پر ہم احسان کریں گے. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. جنہیں کمزور کیا انہیں ہی لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا. انہی لوگوں کو لوگوں کا. اور خدا کی قسم ایسا نظر آ رہا ہے, ساری دنیا کے کمزوروں کو, ضعیفوں کو نظر آ رہا ہے کہ کون ہے جو ہماری پیشوائی کریں گے, کون ہے جو ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے. آج بھی دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو, ان یزیدیوں کے سامنے, ان شیطانی طاقتوں کے سامنے, ان سامراجی طاقتوں کے سامنے تمہیں ایک ہی لشکر قیام کرتا ہوا نظر آئے گا جو اپنے آپ کو وقت کے امام کا غلام کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس لیے دنیا بھر کے کمزوروں کی امیدیں اس لشکر کے ساتھ, جس لشکر کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا, بتایا صراحتاً اشارہ کیا بتایا, وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. اور انہی کو روئے زمین پہ اپنا وارث. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے؟ عام انسان کا نہیں, کسی مولوی کا نہیں, اور کسی کا نہیں. اس کا وعدہ ہے اللہ کا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تم میں سے جو ایمان والے ہیں, ہمارے سائن بجان والے, ان سے اللہ کا وعدہ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ضرور بالضرور ان مومنوں کو, ان اعمال صالح کرنے والوں کو اپنا زمین پر اپنا جانشین بناؤں گا, خلیفہ بناؤں گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جیسے کہ ان سے قبل والوں کو میں اپنا وارث. بہت کافی ساری قوموں کی طرف اشارہ. بنی اسرائیل کو کئی بار اللہ نے ضرور دیا. اب وہ ظاہر باندھے درگاہ ہو چکی قوم, یہ ان کا آخری فتنہ ہے جو اس کا چل رہا ہے نا, یہ آخری فتنہ ہے. اشارہ کیا, وقت نہیں ہے, پھر تک موقع ملا تو تفصیل بیان کریں گے. آخری فتنہ ہے جو کیا ہے, بس اطمینان رکھو. بس اب یہ شب طاعت ختم ہونے جا رہی ہے, اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. شب طاعت میں رہوں نہ رہوں تمہارے دل میں یقین رکھو. علامات ظاہر ہو چکی, مجھے نہیں معلوم 5 سال لگیں گے, 10 سال, 50 سال, 100 سال, لیکن میں جانتا ہوں, اتنا میں جانتا ہوں. ساری علامات یہود و نصارہ گھس گئے ہمارے مقامات مقدس کا اعلان کریں یا نہ کریں, ان شہروں میں بیٹھ گئے ہیں. یہ ساری علامات ظاہر ہو رہی ہیں, سب ظاہر. اللہ کا وعدہ, گھبرانا نہیں. تو حسین نے کربلا میں الگ الگ کر دیا. ملوک الگ ہے, بادشاہ الگ ہے. ولی الامر وہ ہوتا ہے جس کا حکم کبھی بھی نہیں مرتا, جس کا حکم ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ہے کسی میں مجال حسین کے کسی حکم کو باطل قرار دینے کر سکتا ہے؟ یہ مقصد تھا حسین کا کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ ولی الامر کی نشانی کیا ہوتی ہے. ولی الامر کی نشانی یہ ہے کہ اگر ٹھوکر مارے گا زمزم جاری ہو جائے گا. وہ چاہے پسر ابراہیم ہو, چاہے وہ پسر محمد ہو, جہاں تک چل جائے. ولی الامر کی کہانی ہے. جناب ابراہیم ہو, جناب اسماعیل ہو, یا محمد عربی ہو, یا ان کا بیٹا حسین ہے نا ایسا. ولی الامر کیوں, کس لیے اللہ نے یہ منصب دیا؟ میں منزل کی طرف آ گیا. کیوں دیا یہ منصب؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے قیامت کے دن تو نے ان کو ایسا بنایا, ہمیں بنا دیتا, ہم بھی بن جاتے, ہے نا. نہیں, اللہ نے انبیاء کو منصب دیے ہیں نا, تو امتحان لینے کے پاس کری. ہر منصب کے لیے امتحان ہے. اسی لیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. انبیاء بھی ایک جیسے نہیں ہے, بعض کو بعض پر فضیلت ہے. جو امتحانات کی منزل میں جتنا آگے گیا اس کو اتنا ہی بڑا منصب دیا گیا. جناب ایوب علیہ السلام کا خبر مشہور ہے,
صبر ایوب قرآن گواہی دیتا کہاں تک گئے صبر میں. کبھی پڑھ دیں گے واقعہ زندگی رہی ایسے پڑھا نہیں پھر. لیکن ایک منزل آئی یہ آئی کہ جب حرم میں جناب ایوب کو جانا پڑا بازار حرم. اس سے آگے کی روایت میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ اس میں اختلاف ہے. ہم تو اس بات کے قائل ہیں نہیں کہ معصوم کی اہلیہ اپنے سر سے چادر اتارے گی خود یا اپنے بال دکھائیں گے. لیکن ہمارے واقعے میں کوئی تنقید نہیں کرنے جا رہا. مگر روایت مختلف ہے. میں نے اتنا کہا کہ جناب ایوب کی زوجہ کو بازار میں جانا سارے امتحان دینے والے ایوب مال دولت اولاد غلام سب مر گئے. جس پر اللہ نے مرض کو مسلط کیا ایسا مرض کہ ہل نہیں سکتے تھے جگہ سے. مرض کی بھی تشریح نہیں کروں گا میں وہاں تک نہیں جاؤں گا. حد ادب کو میں نے رکھا ہوا ہے ٹائم. بس مرض یہ تو ہے نا مرض ایسا مرض کہ ہل نہیں سکتے تھے جگہ سے. سب برداشت کر دیا نے سب برداشت کیا. لیکن جو بھی معلوم ہے کہ میری اہلیہ کو بازار میں جانا پڑا کہتے معبود بس اب میرے امتحان کو ختم کر. یہ تکلیف اب حد سے بڑھ گئی. اور جانتے ہیں اللہ نے بھی امتحان کو ختم کر. آپ میرے صابر بنتے آپ جیت گئے. ابلیس کے مقابلے میں آپ جیت گئے. آپ میرے صابر بنتے ختم کر دیا اور ان کو قیامت تک کے لیے اپنا صابر بندہ قرار دیتے ہیں. جناب ایوب کو صبر ایوب جانتے ہیں ماشاء اللہ. بس عزیز ساری چیزیں سامنے پھر سمجھ میں نہیں آتی. جناب نوح نافرمان بیٹا جھوٹا بیٹا سڑکوں پہ اپنے باپ کا مذاق اڑانے والا بیٹا سڑکوں پہ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے باپ کی پیغمبر کی تنظیم کرنے والا بیٹا جب غرق ہونے کے نزدیک پہنچا شفقت پدری جاگ اٹھی. میرا نبی علیہ السلام کی شفقت پدری جاگ اٹھی اور بارگاہ رب العزت میں فریاد کرنے کہ معبود تیرا وعدہ تھا نوح تمہارے اہل بیت کو بچا لوں گا. معبود یہ میرا بیٹا ہے. روک دیا نا پروردگار نے. اے نوح ایسا نہ کرنا گمراہوں میں سے نہ ہو جانا. انہ لیس من حق یہ تمہارا اہل بیت نہیں ہے کیونکہ عمل میں مخالف تھا نا. اور پھر نہ سمجھے ہماری اور پھر نہیں سمجھتے. عمل میں مخالف ہوا. جب عمل میں مخالف ہوا تو اہل بیت سے نکال دیا. لیکن اتنی بات تو ہے نوح نے فوراً توبہ بھی کر کہ پروردگار اگر تم اس پہ رحم نہ کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا. لیکن اتنی بات تو طے ہے نا کہ گمراہ بیٹا نافرمان بیٹا اللہ کا دشمن نبی کا دشمن. لیکن جب آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا نا وہ شفقت پدری بیدار ہو گئی. محبت بیدار ہوئی. چلا اٹھے معبود میرے بچے کو بچا. بس یہ کربلا ہے اور حسین وہ نوح کا نافرمان بیٹا تھا اور یہ حسین کا شبیہ پیغمبر بیٹا. یہ امتحان کون دے گا سوائے حسین کے. وہاں حضرت ایوب علیہ السلام ہزار لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پیغمبر کی ذات پہ. لیکن اے ایوب دس بستہ آپ کی گزارش میں عرض ہے آپ سے اتنا گوارا نہ ہوا کہ آپ کی اہلیہ کو بازار میں جانا پڑا. آئیے کربلا میں دیکھیے اس امام کو اس ولی الامر کو اس سید سجاد کو جس کے سامنے رسول ساتھیوں کو بے پردہ بازاروں میں جائے. میری بات یہ حسین ہے. حسین علی اکبر جیسا بیٹا. کیسا بیٹا؟ جب مدینے میں گھر سے نکلتا تھا نا تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال امامے کی تحت الحلق یہ ڈال کہیں ایسا نہ ہو میرے لال کو کسی کی نظر لگ جائے. جب باہر نکلتے تھے تو مدینے میں بزرگ صحابہ کرام بزرگ دیکھتے تھے علی اکبر کو اور بچوں سے کہتے تھے جوانوں سے کہتے تھے حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ تو کیوں نہیں کہ بس حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو. یہ صورت میں سیرت میں رفتار میں پیغمبر ختم مرتبت کی شبیہ ہے. اتنا مشہور تھا علی اکبر کا یہ لقب شبیہ پیغمبر کہ پورا عالم اسلام جانتا تھا. کربلا میں کفار بھی جانتے تھے یعنی لشکر اعظم بھی جانتا تھا کہ حسین کا ایک بیٹا شبیہ پیغمبر ہے. میرا دل کہتا ہے شاید اس لیے شبیہ پیغمبر تھا جب کربلا میں تلوار چلائیں علی اکبر پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بدبخت ہیں
جنہوں نے پیغمبر کی شبیہ کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی اگر پیغمبر بھی ان کے سامنے ہوتے تو یہ اسی طرح تلوار چلا جاتا. بچے جب علی اکبر کے ہمرکاب ہوتے تھے نا، چلتے تھے علی اکبر کے ساتھ ساتھ، خوش ہوتے تھے، گھر جا کے کہتے تھے فخر سے آج ہم علی اکبر کے ہمرکاب، آج ہم ساتھ گئے تھے کچھ دور علی اکبر. اور بتا دوں کچھ نہ علی اکبر ایک منظر اور سن لیجیے کیا مطلب کرتا. جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، بازاروں سے گزر رہا تھا، ایک موڑ پہ کوفے کی خواتین تماشا دیکھنے کے لیے جمع، تماشا دیکھنے کے لیے کوفے کی خواتین جمع ہو گئی تھی. آگے آگے شہداء کے سر نیزوں پر اور پیچھے ناکوں پر بی رسول زادہ. جب سروں پہ نگاہ کر رہی تھی، سروں کا تماشا کر رہی تھی، اچانک نگاہ پڑی علی اکبر کے سر. جو ہی علی اکبر کا سر دیکھا اپنا منہ پیٹنے لگی، سر پیٹنے لگی، منہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، کاش اس کی ماں نے نہ دیکھا ہو اس جوان کا قتل ہو. انہیں کیا معلوم اس کی ماں لیلا انہی اسیروں میں ہے. بس یہ بتانا چاہ رہا تھا شروع میں کہ کون علی اکبر، سمجھ میں آگے کون وہ علی اکبر اللہ کا یہ بیٹا، اللہ کے رسول کا بیٹا حسین خود فرماتے ہیں، حسین فرماتے ہیں کہ جب مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھتا ہوں. کون علی اکبر؟ شب عاشور آہستہ آہستہ گزرتی رہی، ماں اپنے علی اکبر کو لیے بیٹھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ماں تو بیٹھی ہے، علی اکبر دراز کھینچے ہوئے سر ماں کے زانوں پر ہے. ماں پیار سے بالوں میں کنجولی کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے میرے لال علی اکبر، یہ اتنا بڑا لشکر جو جمع ہے نا، یہ تیرے بابا حسین کو قتل کرنے کے لیے جمع. علی اکبر کل میری لاج رکھ، اپنے بابا کو قربان ہو جا. اور علی اکبر ماں کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں مادر گرامی، جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو بھلا ہو سکتا ہے کوئی مصیبت اس کے قریب آ جائے. صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. صبح ہونے لگی، انصار حسینی نماز، مناجات، قرآن کی تلاوت. دشمنوں کا لشکر گواہی دیتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی خیام حسینی سے جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی. رات فجر کا وقت قریب ہوا، گلدستے اذان کی طرف بڑے جناب ہلال ابن نافع، حسین نے روک دیا، ہلال آج آپ اذان نہیں دیں، دست بستہ اس کی مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ نہیں، سینے سے لگا نہیں آپ سے خطا، جی چاہتا ہے کہ یا آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سن. علی اکبر کو بلاؤ. علی اکبر کو بلائے گا بیٹا آج تم اذان. علی اکبر ابھی گلدستے اذان تک پہنچے نہیں کہ خبر خیموں میں پہنچ گئی کہ آج اذان علی اکبر دے گا. بس ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر بیویاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگی، جانتی ہیں کہ اب یہ آواز سننے کو نہیں ملے. ادھر ابھی انصار حسینی نے حسین کے ابتدا میں نماز تمام کی تھی کہ حملہ عام ہوا، جس کو ہم بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں جب بیان کرنا ہوتا ہے. حملہ عام ہوا، آدھا لشکر حسین کا کٹ گیا دفاع کرتے کرتے. نہیں سمجھے بڑی عجیب لڑائی ہے انصار کی جو صبح کا حملہ، میں نے اس کو تفصیل سے لکھا بھی ہے، تفصیل سے پڑھا بھی. دونوں جلدوں میں یہ پہلی جنگ موجود ہے جو حملہ ہوا. اتنا آسان نہیں کہ ایک جملہ کہہ کے آدمی چلا جائے، بڑی بہت عجیب و غریب جنگ ہوئی ہے صبح کی. جب یہ جنگ تھمی، پسپا ہو کے واپس ہوا، جو حملہ آور آئے تھے سب سے پہلے علی اکبر آیا بابا کی طرف. بابا میدان میں جاؤ. حسین نے فوراً اجازت دی بیٹا جاؤ. ادھر حسین علی اکبر میدان میں جانے کے لیے بڑھے، انصار حسینی نے صفے باندھے. یہ کیسے ہوگا بولا، ابھی ہم لڑے ہی نہیں، نہ ابھی ہم نے تلوار چلائی، نہ زخم لگائے، نہ زخم کھائے، اور علی اکبر میدان میں چلا جائے. یہ کیسے ہوگا؟ آپ خود بتائیے آپ کے مانوں کو کیا منہ دکھائیں گے اگر شبیہ پیغمبر ہم سے پہلے میدان میں چلے. بس احباب ہمارے اہل علم ہے، میں خدا نہ کرے ایسے تھوڑی کہ توہین تھوڑی کروں، اپنے اپنے کہتے ہیں نا نظر ہے دیکھنے کی.
تو انہوں نے لکھا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, اس میں بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن میں اتنا حق رکھتا ہوں, اتنا تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد ایک اختلاف نظر پیش کر سکتا ہوں. یہ ایسا باب ہے کہ جس میں اختلاف کر سکتا ہوں. سنیے, انہوں نے کہا کہ کربلا میں جو پہلے گیا اس کی پیاس کم, جو بعد میں گیا اس کی پیاس زیادہ تھی. میرے قابل احترام بزرگ, سب کچھ صحیح ہے, لیکن عزیزوں کبھی اس نظر سے بھی تو دیکھو کہ صبح عاشور پیاس کا مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ تھا غیرت اور حمیت کا. انصار حسینی کی غیرت کا مسئلہ تھا. یہ کیسے ہوگا کہ ہم زندہ ہوں علی اکبر قتل ہونے کے لیے چلا جائے, ہم زندہ ہوں اون محمد چلے جائے, ہم زندہ ہوں عباس چلا جائے, ہم زندہ ہوں قاسم چلا جائے, ہم زندہ ہوں علی اصغر چلا جائے. کبھی اس نظر سے بھی تو غور کرنے کی کوشش کرو. لہذا انصار حسینی کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی ہاشمی چلا جائے, اہل بیت میں سے کوئی چلا جائے, آل رسول میں سے کوئی چلا جائے. نہیں جانے دیا علی اکبر کو, نہیں جانے دیا, نہیں جانے دیا. جب تک ایک بھی ناصر زندہ تھا علی اکبر میدان میں نہیں گیا. جب انصار حسینی نے اپنا وعدہ وفا کیا, پھر علی اکبر آگے بڑھے. بابا میدان میں جاؤں, کہاں بیٹا جاؤ, اجازت. اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئے. اے ابن عم یہ کیسے ہوگا, اے ہمارے چچا زاد یہ کیسے ہوگا, ابھی ہم لڑے ہی نہیں, نہ ہم نے زخم کھائے نہ زخم لگائے, ہم زندہ ہوں. علی اکبر میدان میں چلا جائے. کیا ہم دکھائیں گے حیدر کرار کو, کیا ہم دکھائیں گے رسول خدا. یہ نہیں ہو سکتا کہ شبیہ پیغمبر ہمارے سامنے خون میں غلطہ ہو جائے. نہیں جانے دیا. کبھی اولاد حسن, کبھی علی کے دوسرے بیٹے عباس کے بھائی, سب آتے رہے, سب آتے رہے, سب آتے رہے. اب سنو زیادہ, ایک وقت آیا کہ پھر علی اکبر آئے. بابا اب میدان میں جاؤں, میں نے روایت میں نہیں پڑھا, مگر میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے پہلے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, قلب شاید کوئی آواز آ جائے کہ ابھی علی اکبر نہیں جائے گا. لیکن عزادارو یہ وہ وقت ہے کہ کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا, کوئی روکنے والا نہ رہا. اور پھر حسین کیسے روکے, سب کے لاشیں تو خود حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے. بس اتنا کہا علی اکبر سے, بیٹا ماں سے رخصت ہو لو, ماں سے درد. بس عزاداران حسین ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں, جو بھی پڑھتا ہوں جناب علی اکبر کی شہادت کہنے کی روایت وہی پڑھ رہا ہوں جو ہے, لیکن جتنی اجازت مجھے دیتے ہیں میرے فقہا کہ الفاظ میرے اپنے, بس وہ الفاظ میرے اپنے, بات پوری کی پوری روایت وہی ہے جو مقتل میں نقل کی گئی. آئے ماں کے خیمے میں, مادر گرامی اجازت کے لیے آیا ہوں, آخری سلام کے لیے آیا ہوں, میدان میں جانا. جناب ام لیلہ نے بڑے اطمینان سے اس کو جواب دے دیا کہ میرے لال علی اکبر میں کون ہوں اجازت دینے والی, جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اس کے پاس. ذہن میں رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا, یہ وہ وقت ہے جب اجازت دینے لیے بولے. بھی بتائیں گے کہ شہادت کے بعد کیا ہوا تھا. مشکل بنانا ہے علی اکبر کے لیے, اپنی پھوپھی سے اجازت لینا. خیمے میں آئے, سلام کیا, ثانیہ زہرا نے جواب دیا مگر رخ پھیر لیا. علی اکبر نے حیرت سے کہا, پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں اور آپ نے رخ پھیر لیا ہو, کوئی خطا ہو گئی آپ کے علی اکبر سے. ثانیہ زہرا فرماتی, نہیں میرے لال, بھلا مجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے, لیکن میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا. علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے ہونا محمد کو قربان کیا. علی اکبر تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے گی زینب. علی اکبر اطمینان سے کہتے ہیں مطمئن رہیے پھوپھی اماں, جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں میدان میں نہیں جاؤں گا, لیکن میرا ایک مسئلہ حل کر دیجئے. پوچھتی ہیں ثانیہ زہرا, میرے لال اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہے, بس پھوپھی اماں یہ بتا دیجئے آپ کا منصب بڑا ہے یا میری دادی زہرا کا. گھبرا کے فرماتی ہے ثانیہ زہرا, میرے لال یہ تُو نے کیسا سوال کیا, کہاں میں اپنا سکھنی سے, کہاں وہ خاتون محشر, کہاں وہ سید نساء عالم. اچھا بس یہ اور بتا دیجئے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا, علی اکبر اے زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا, میرا حسین قتل ہو گیا. زینب کو پیار آ گیا اپنے بیٹے پر, علی اکبر پر, آگے بڑھی, گلے میں باہیں ڈالی, پیشانی کے بوسے لینا شروع کر, آنسو جاری ہیں آگے. میرے لال تو نے مجھے لاجواب کر دیا. اب زینب نہیں روکے گی تجھے, لیکن اس کے باوجود مقاتل میں ہے کہ کربلا میں 2 ہی رخصتیں تھیں, یا علی اکبر کی یا حسین.
حمید بن مسلم سے نقل کیا جاتا ہے اور بھی راویوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت دیر تک حسین کے خیموں سے کوئی نہ نکلا، پرسش احوال کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھا، خیمے کا پردہ اٹھا اور گر گیا ہے، پھر اٹھا پھر گر گیا ہے، اور آگے بڑھا 70 بار یہ عمل ہوا۔ قریب بڑھ کر اور قریب بڑھ کر جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جوان، کڑیل جوان، جس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل، وہ خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں واپس اسے کھینچ لیتی، کبھی ماں کھینچ لیتی تھی میرے لال ایک بار اور اپنے رخ زیبا کی زیارت کر، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہوگی ایک بار اور زینب کو صدقے ہو جانے دے، کبھی کوئی بچی دامن سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ بھیا نہ جاؤ، جو گیا واپس نہیں آئے۔ بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے، حسین باغ تھامے کھڑے، سوار کرایا لے کر جاؤ میرے لال، ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب سنیے عزادارہ نے حسین آگے کیا ہوا۔ جو ہی علی اکبر آگے بڑھے میدان کی طرف، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر ادھر آئے علی اکبر، واپس مڑے، حسین کے ہاتھ تھام کے کہتے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے لڑوں گا، میں کیسے جنگ۔ یہ وہ وقت ہے کہ حسین نے بےتاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگا کے کھینچ لیا، آنکھوں سے اشک جاری، فرماتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو سمجھ سکتا تھا میری کیفیت۔ اے میرے لال علی اکبر جہاں تک ہو سکے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا۔ علی اکبر میدان میں گئے، جنگ کا آغاز کیا، سنیے میں انتظار کرتا ہوں 1 سال علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے، 1 سال انتظار کرتا کہ کب یہ تاریخ کب میں حسین کو پوچھا دوں اس کے علی اکبر۔ سنو عزیزو، علی اکبر کی رخصت میں زینب نے دیکھا ہے میرے بھائی کا کیا عالم ہے، بہت دیر ہوئی، فضہ سے کہا فضہ ذرا میرے بھائی کی خبر تو لے کر آ، جانتی ہے نا زینب کہ علی اکبر میں جو گزرے گی حسین کی کیفیت سے معلوم ہو جائے گا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کیا، چلا کر کہتی ہے ہائے میرا مولا حسین۔ ثانیہ زہرا نے گھبرا کے کہا اماں فضہ خیر تو ہے، کیا دیکھ رہی کہ شہزادی بس میرا مولا حسین میدان میں ادھر سے ادھر دوڑ رہا۔ حسین اسی سمت میں دوڑتا تھا تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے ساتھ۔ زینب سے نہ سنا گیا، سجدے میں چلی گئی، محبوب علی اکبر کی شہادت کا وعدہ آیا، لیکن مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے، آئے بابا کی خدمت میں، سلام کیا، پوچھا بابا میں نے کیسی جنگ کی۔ جوان بیٹا داد طلب ہے، جوان بیٹا تعریف چاہتا ہے اپنے بابا کے۔ حسین نے سینے سے لگا کے تعریف کی، داد دی بیٹا مرحبا، بہت عمدہ جنگ کی۔ بابا کی شمشیر زنی یاد دلا دی، خوش ہو گیا بیٹا۔ باپ نے تعریف کی، جوان بیٹا خوش ہوا، فخر سے سر اونچا کر کے کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہوں، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کے نقشے کو بدل کر۔ حسین کی منزل سمجھ میں آئی امتحان کی، حسین اولی الامر، علی اکبر جیسا بیٹا سوال آپ کر رہا ہے حسین سے۔ حسین کی امتحان کی منزل دیکھو
کہ حسین اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی لسان مبارک حسین کے دہن مبارک میں دی، گھبرا کے واپس نکلے۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی خوش ہے، انصاف سے بتاؤ عزادارو، علی اکبر جنگ کر کے آیا ہے، حسین نے تو ابھی جنگ بھی نہیں کی۔ ارے کب سے پیاسا تھا حسین نہیں جانتا، کیونکہ حسین کو معلوم تھا کہ اب پانی ملنے والا نہیں۔ کب سے پیاسا ہے میرا مولا حسین۔ حسین نے انگشتری اتاری، علی اکبر کو دی بیٹا منہ میں رکھ لے، شاید تیری کچھ تسلی ہو جائے۔ علی اکبر پھر میدان میں گئے، عالم وہی ہے حسین کا، لیکن اب کچھ دیر کے بعد حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتا۔ شام کی سیاہ بدلیوں میں حسین کا چاند چھپ گیا، گہنا گیا حسین کا چاند۔ حسین آوازیں دے رہا ہے، علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، آواز دے، جواب دے میری آواز کا۔ ارے عزادارو علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے، مگر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا، بابا تیرے علی اکبر کی سپر گر گئی، چاروں طرف سے وار ہو رہے تلواروں کے، تیروں کے، برچھیوں کے۔ علی اکبر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی گردن پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گردن میں ڈال دی۔ ابھی گھوڑے سے گرے نہیں تھے، سنان یا حکیم ابن طفیل ملعون آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کی پسلی ہو گئی۔ اب جو اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، جوان کی پسلیوں میں الجھ کر نیزے کا پھل، نیزے کی انی ٹوٹ گئی۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا، گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دی، یا بتاؤ علیکہ منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین نے چلا کر کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافاق، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک، اس زندگی پر خاک۔ دیورا کر غش کھا کے میرا مولا جلتی ریت پر گر پڑا، ساری طاقت جمع کی، 2-4 قدم چلے پھر گر پڑے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا تو اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا، زانوں کے بل، پنجوں کے بل، کوہنیوں کے بل، اور پکارتے جاتے ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ مجھے نہیں معلوم کسے پکار رہے ہیں، یا تو بڑا سخت وقت آ گیا حسین پہ، اپنے بابا کو آواز دے رہے، بابا مشکل کشا آؤ اپنے حسین کی مدد کرو، یا اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں، میرے لال تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، ارے آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے لاشے تک پہنچے۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرہانے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، دیکھا رمق جاں باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھے، بیٹا آنکھیں کھول دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا بابا کو، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں، بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں، بابا بہت اذیت میں ہوں، بابا بہت تکلیف ہے۔ اچھا میرے لال یہ امتحان ملے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ تسلی سے سننا، اطمینان سے سننا، بس یہی وہ وقت ہے جب حسین کا نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا حیدر کرار بھی آ گیا ہوگا، بھائی حسن مجتبیٰ بھی آ گیا ہوگا۔ ارے ماں تو مدینے سے ساتھ آ رہی ہے، ماں تو پہلے سے موجود ہے، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے اپنے بابا کو دیکھ کر کہا ہو، بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی؟ اللہ اکبر کہا، برچھی
برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، جوان کا کلیجہ نکل آیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، حسین سے چلا نہ گیا، پھر رکھا، پھر لاشے کو رکھا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو، میرے شیرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ، آؤ ہاشمی بچوں، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ سنو، اطمینان سے سنو، بس حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے واہ حسینہ، واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا ریت پر، بچے پہنچ گئے۔ سنو، بچوں کی مدد سے خیمے میں علی اکبر کا لاش آیا، بیویوں نے حلقے میں لیا لاشے کو، ماتم شروع کیا۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آئی، ام لیلہ نظر نہیں آئی۔ فضہ سے کہا، فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ، بس عزادارو۔ جب فضہ پہنچی ہے ام لیلہ کے خیمے میں تو جانتے ہو کیا منظر دیکھا تھا؟ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی، لوگوں لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ،